अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कश्मीर इलेक्शन पर मुहिम जारी है। PMLN पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहां मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी वहां पर गए हैं पार्टी चेयरमैन की हैसियत से, और उन्होंने भी वहां पर बात की है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा कश्मीर इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के दौरे पर। उज़्बेकिस्तान के दौरे में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां MOUs हुए हैं, वहां पर कई ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं, चाहे वो अफगान प्रेसिडेंट को जो रिस्पॉन्ड किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो हो, या इंडियन मीडिया को जवाब दिया वो हो, और कुछ जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। चीनी इंजीनियर्स पे हमले का मामला हो, इसके अलावा जो अफगान सूरत हाल के ऊपर इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ पैनल होगा जिसमें हमारे साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। हम उनसे बात करेंगे। इमरान खान साहब आज गए, उन्होंने वहां पर बात की, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन DGISPR जो है उन्होंने मीडिया टॉक की है, जिसमें उन्होंने इसका बात का हमें ये हवाला दिया जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है, और जो पुरअमन अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को इसका इल्ज़ाम ठहराना कि पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है हालात का, ये जो है वो मुनासिब बात नहीं है। और अफगान अमन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ज़ामिन नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, और मुल्क दुश्मन एजेंसीज की मदद से स्लीपर सेल यहाँ पर मुतहर्रिक हो सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बताया कि उसके नतीजे में हमने अपने हिस्से की दहशतगर्दी तो ख़त्म कर दी, लेकिन दूसरी साइड की जिम्मेदारी जो है वो दूसरी साइड की ही है। तो ये कुछ सूरत हाल थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज गए बाग में, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको NRO दे दे, कि क्या बरतानिया में कि ताकतवर डाकू कहे एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए, क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे NRO दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो। क्या किसी की जरूरत है वहां सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए? ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा ने भी वहां पर जलसे से खिताब किया मीरपुर में, डडियाल में। उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। इमरान खान बाग तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार आटा चोरी में नंबर 1, दूसरा चीनी चोरी में नंबर 1, तीसरा गैस और बिजली चोरी में नंबर 1, चौथा दवाई चोरी में नंबर 1, पांचवा पहनाना महंगाई में नंबर 1, एक मेडल पहनाना इज्जत से वोट चोरी में नंबर 1। कश्मीर में उन्होंने अपनी एक ATM ढूंढ ली है, निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर गोलियां चलाई। इतने घटिया लोग हैं, इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा पूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। मान लो नवाज शरीफ तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है, हमारी दौड़ें लगी हुई हैं, ये 2018 नहीं है, डब्बे बदलने। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी पार्टी रिप्रेजेंटेशन जिनसे कश्मीर के इलेक्शन पर बात होगी। जी वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस्मान डार साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और जावेद अब्बासी साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की, मैं ज़रा पहले चौधरी साहब से शुरू कर लेता हूँ। उन्होंने वहाँ कश्मीर जाके भी कहा क्योंकि आप दोनों पार्टीज का जो फोकस था वो कश्मीर पॉलिसी, सौदा कर दिया, बेच दिया, सूबा बनाएंगे, वो सारी चीज़ें। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जाते ही कहा कि ये मुझसे सिर्फ NRO मांग रहे हैं, एक वो मैंने दे दूं मसला हल हो जाएगा। सारे डाकू जो है वो जमा होकर वहां पर मेरे खिलाफ जो बातें करें सिर्फ इसलिए करें कि मैं उन्हें NRO दे दूं। मेरा ख्याल है मेहरबानी होगी उनकी अगर कश्मीर को NRO दे दें तो बात खत्म हो जाएगी। कश्मीर को कैसे NRO देंगे?
جو کچھ کیا اس کو ریورس کروا دیں، بس یہ کشمیریوں کے لیے NRO ہے. وہ کہتے ہیں میں سفیر بن کے پاکستان کا جو ہے کہاں پہ کشمیریوں کا سفارتکاری سفیر کی؟ بن کے جو ہے وہ دنیا بھر میں جاؤں گا. لیکن کہاں پہ مشکل ٹائم آتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب مشکل ٹائم تھا ایک دن میں 4 ممالک کے دورے کیے تھے ایک دن کے اندر. طوفانی وزٹ تھا مڈل ایسٹ کا، فار ایسٹ کا سارا. یہ کہاں پہ گئے؟ کسی جگہ پہ کوئی وفد بھیجا ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی سبمٹ نہیں کر سکے کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر. 17 ممالک کی ہم نہیں لے سکے جس میں 22 اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ نہیں. ہم ٹیبل نہیں کر سکے وزارت وزراء خارجہ کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی OIC کی. تو کیا ہم نے کیا ہے؟ سفارتکاری اگر واقعی سفارتکاری آج کل ساری، یہ صرف یہ نہیں کشمیر پہ، ساری سفارتکاری پاکستان کی ایسے ہو رہی، اور پاکستان کو کوئی بلیو نہیں کر رہا اس وقت دنیا کے اندر. یہ ہے الٹیمیٹ سفارتکاری. مان نہیں رہا جو یہ بات کر رہے ہیں. سفارتکاری وہ کہتے ہیں آپ نے کدھر کی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے انہوں نے UNO کا خطاب نہیں سنا. جس طرح ڈٹ کر میرے لیڈر نے، میرے پرائم منسٹر نے کشمیریوں کا عالم اسلام کا مقدمہ وہاں رکھا، پھر OIC کی بات کی ہے وہاں اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بات اٹھائی ہے. حالیہ فلسطین کے موقع پہ جس طرح کے میں سمجھتا ہوں وزٹس ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیے ہیں، پوری قوم کے سامنے کس طرح وہ متحرک ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو کرنی ہے سیاست. بات یہ ہے کہ PMLN کے بھی یہاں ترجمان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنے والی یہ بات ہے. چلے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں، کیمرہ مین کو کہیں، پوری ARY کی ٹیم کو لگائیں اور مجھے مریم نواز صاحبہ جو وہاں کشمیر میں ہیں ان کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں. الیکشن کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ جس طرح کی بربریت، جس طرح کا ظلم مودی نے کیا 5 اگست کو کشمیر میں، جو ایک جبرن لاک ڈاؤن کیا، وہاں کوئی ایک سٹیٹمنٹ سنا دے جو مودی کو انہوں نے للکارا ہو کشمیر میں جا کر اس ظلم کے خلاف جو کشمیریوں میں ہوا ہے. ان کے اصحاب پر کشمیر الیکشن میں بھی پرائم منسٹر عمران خان سوار ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے، ہمیں وہاں مودی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مودی کو للکار کر یہ کہا کہ جو 5 اگست کا یک طرفہ فیصلہ ہے تمہارا، جب تک تم واپس نہیں لوگے پاکستان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تمہاری. کھڑے ہیں، شادیوں پہ دعوت نہیں دے رہے، ویلکم نہیں کر رہے، ساڑیاں اور عام ایکسچینج نہیں کر رہے، رات کے اندھیرے میں سجن جدال کو بلا کر خفیہ کام نہیں کر رہے. ہم ٹھیک سے وہ یہ کہہ رہے ہیں نام لیتے نہیں، کہ وہاں پر کسی لیڈرشپ نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کا میں دوہرا دوں ذرا موقف کیا تھا مودی کے بارے میں. ہم ان کو کہتے تھے انڈیا کے ساتھ ٹاکس ہونی چاہیے، خطے کے اندر پیس ڈیل ہونی چاہیے، پیس ٹاکس ہونی چاہیے، لیکن مودی کو اور انڈیا کو علیحدہ کیجئے. مودی بچر آف گجرات ہے، یہ بلاول صاحب باہر سپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر بلایا، ذاتی دوستی کی کوشش کی. انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان نے کہا کہ وہ اگر جیت کر آئے گا، میں تو دعا کر رہا ہوں وہ جیتے، وہ جیت کر آئے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. جب اس نے یہ کر دیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، جنگ کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ انٹرنیشنل، نہ آپ موو سمجھ سکے اس کی. ٹرمپ نے آپ کو بیوقوف بنایا اور ٹرمپ نے آپ کو کہا کہ میں ثالثی کر دوں گا. یہ ثالثی ہوتی اور آپ اس میں آگے اور آ کر کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. آپ اس کی موو کو سمجھ نہیں سکے. ادھر سے اس نے مودی کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، اور اس نے کر لیا. اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا؟ مطلب تقریر ٹینجیبل کو چیز بتا دیں کہ یہ ہم نے فلاں جگہ پہ ہم نے وین اوور کر لی UN کے اندر یا OIC کے اندر یا کسی ایک جگہ پہ. باقی تقریریں تو ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں سفارتی محاذ میں ہماری حکومت جتنا زور لگا سکتی تھی لگایا، مزید لگائیں گے، لیکن جو مودی کی RSS کی مائنڈ سیٹ تھی، ایڈیالوجی تھی، اس کو بے نقاب میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم عمران خان نے کیا پوری دنیا میں. جاوید عباسی صاحب انہوں نے کھل کے بات کی ہے. جاوید عباسی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی لیڈرشپ وہاں پر بات کر رہی تھی، اب عمران خان صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کر بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوتا جھوٹے ٹیسٹ دکھا کر ایکٹنگ کر کے ملزم برطانیہ چلا جائے. کشمیریوں سے کہا کہ آپ کشمیر میں رہتے ہیں، آپ کے جو برطانیہ میں کشمیری رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ پاسبل ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے بڑا مجرم جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے بچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل صاحب. آج وزیر اعظم پاکستان نے پھر ایک دفعہ دہرایا کہ لوگ مجھ سے نارو مانگتے ہیں، باقی گالی دینا، چور ڈاکو کہنا، وہ تو وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کا خاصہ ہے، وہ تو شاید نامقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ آئندہ کر سکے گا. لیکن اس وقت
جس وقت امور کشمیر کے وزیر کو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ آزاد کشمیر چھوڑنے کا حکم ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن اب آزاد کشمیر نے یہ حکم دیا، اور انہوں نے اپنے ان کے نیچے جو اس وقت ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کو حکم کیا کہ ان کو فوری طور آزاد کشمیر سے نکالا جائے۔ کیا کبھی کسی حکومت کے وزیر کے ساتھ یہ کشمیر میں سلوک ہوا ہے؟ یہ صرف سلوک ہی بتاتا ہے کہ کشمیریوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور وہاں کے رہنے والوں نے بھی، اور یہی معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک یہ پہنچا ہے۔ سر یہ میں ذرا قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو ذرا زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ وفاقی وزیر کی پہ پابندی لگا دی کہ اس میں نہ ہو۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف ہی ہوں، میں ابھی آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی ہو گیا کہ بیانات کے بھی اس پہ نوٹس لے لیے گئے، لیکن جب اس سے پچھلا کشمیر الیکشن ہو رہا تھا تب آپ کے وفاقی وزراء اور وفاقی مشیر جو ہے وہ بھی الیکشن کے اندر کیمپینز کر رہے تھے اور وہاں پر اسکیمز آفر کر رہے تھے، اور ان کو بھی بعد میں جب ٹائم ختم ہوا تھا تو روکا گیا باقاعدہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ نہ جائیں، جو آپ کے وفاقی وزیر اور مشیر وہاں پر جا رہے تھے۔ میرے نالج میں اس وقت کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے، اگر آپ کہتے تو آپ کی ریسرچ چونکہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہم نے نہیں سنی بارہ۔ ہمارا کو وزیر اور سفیر وہاں جا کر وزیر اور مشیر پیسے نہیں بانٹتا تھا، وہاں جا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہاں پاکستان کی یعنی جتنی پاکستان کی تزلیل ان وزراء نے جا کر آزاد کشمیر کے اندر کی، تو لوگوں کو اصلیت پتہ چلا کہ یہ وزیر ہوتے ہیں، یہ ان کی زبانیں ہوتی ہیں، یہ ان کی لینگویج ہوتی ہے، یہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن جو لینگویج وہ استعمال کر رہے تھے، یعنی آپ نے بھی سنی ہے، باقی میڈیا نے بھی سنائی ہے، ہاؤسز کے اندر بھی ڈسکس کیا ہے، کیا کسی وفاقی وزیر کو یہ زیب دیتا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آج جرات کرنی چاہیے تھی کہ وہ کہتے کہ مجھ سے این آر او کون مانگ رہا ہے، کسی جماعت کسی افراد کا نام لیتے، اور میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں عمران خان صاحب کا رول ہے۔ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی وزیر پنجاب کی پریس کانفرنس کرتی تھی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا ان کو کہ کیا انہیں ہم پاکستان سے باہر بھیجے تھے، انہوں نے ہاں کیا کہ پاکستان سے باہر بھیجیں، اور پاکستان سے باہر بھیجا اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے عمران خان صاحب کا شوکت خانم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رپورٹیں وہاں سے لی اور رپورٹیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب میں بات دوبارہ وہ پرانے بیک گراؤنڈ پہ چلی جائے گی، لیکن کیوں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہماری ٹھیک آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا، لیکن وہ پھر دوبارہ پرانی بحث وہ کہیں گے اس نے کہا تو ہمیں رونا آ گیا، اس کو رونا آ گیا، ترس آ گیا، یہ ہو گیا وہ گیا سارا، یا عدالت نے ان کو جو ہے وہ جانے دیا، اجازت دی۔ تو وہ چوہی صاحب کیمپین کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز، میں سب کی بات کر رہا ہوں اکراس دا بورڈ، آزاد کشمیر میں جا کے تو ہم نے وہی پاکستان والی پالیٹکس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ادھر جا کے ایک دوسرے پہ ڈالا، گورننس تھی، پرفارمنس تھی، ڈیولپمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے، لاٹ آف تھنگس، کیوں صرف اسی کو بیس بنایا گیا؟ آج انہوں نے بھی جا کے وہی کیا جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی، کچھ نہیں تھا وہاں بات کرنے کے لیے۔ نہیں دیکھیں بہت کچھ ہے، ایک کشمیر کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اور وہ آپ کو یاد ہے کہ برجیس طاہر صاحب اور کچھ مشیر جو ہے وہ بھی اپنے دور میں انفلوئنس کرتے تھے، اور ان کو روکا گیا تھا، یہ جو کوہالہ سے پہلے روکا گیا جب آپ کراس نہیں کر سکتے۔ کمشنر ہیں یہ اس وقت چیف سیکرٹری تھے وہاں پہ، انہوں نے روکا تھا۔ جی بالکل بالکل، انہوں نے روکا تھا، سکندر سلطان راجہ صاحب، ہاں انہوں نے روکا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں وفاقی وزراء جا کے، لیکن لینگویج پہ میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غداری اور یہ سب چیزوں غداری کے چلو اس سے مطلب ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی بندہ اس لیول کا کہے گا تو کیا مطلب ہے، وہ چاند پہ تھوکنے والی بات ہے، تھوک اپنے چہرے پہ گریں گی۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی آصفہ نے جلسہ کیا، یہ اس کا پہلا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم نے کشمیر میں میڈیکل کالج بنائے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے کشمیر میں یونیورسٹیز بنائیں، ہم نے روڈز بنائیں، ہم نے ایک مینیفیسٹو، اس نے کہا کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، یہ دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی جو بچے بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر کی کیمپین کیا ہے، لیکن اگر کوئی باقی لوگ بیہیو نہیں کرتے اس طرح سے، چونکہ ایکچول تو ایشو میرے خیال کے مطابق اس الیکشن میں سب سے بڑا ڈسکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ کشمیر کے ساتھ ہوا کیا ہے، جو ظلم ہوا ہے اس پہ پارٹی پیپلز پارٹی اپنا موقف، یہ اپنا موقف دیتے، نون لیگ اپنا موقف دیتی اور ہم کوئی آگے کا راستہ بناتے۔ صحیح ہے، پیپلز پارٹی نے بات کی، ہر جلسے میں کی، بلاول صاحب نے ہر جلسے میں کشمیر کے اس غیر معمولی صورتحال کی بات کی، لیکن جو بدتمیزی اور جو لینگویج استعمال ہوئی ہے،
کیا یہ کشمیر کے وزیر کو ذہن دیتا ہے کہ وہ خود کھڑا ہو کے فائرنگ شروع کر دے؟ مطلب کیا آپ دے رہے ہیں سبق، کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ایک ادھر سے مودی کو کہا کہتے ہیں کشمیری نکل جاؤ، اور ادھر سے امور کشمیر کے وزیر کو کہا کہ نکل جاؤ، بات تو ایک جیسی آ گئی۔ میں سمجھ تو چوئی صاحب کو بھی چاہیے ایک پوزیشن لیں، یا تو کہ واقعی ہم نے کولیکٹیولی ایک زبان ہو کر ہندوستان کو للکارنا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی ہم نے بات کرنی ہے، پھر بیچ میں سیاست لے آتے ہیں کہ جی وزیر نے، اب آپ کے وہاں لوگ وزیر پہ پورا دعویٰ بول دیں، پورے جتھوں کے ساتھ پتھراؤ شروع وہ کر دیں، فائرنگ پہلے ادھر سے شروع ہو جائے، اپنی جان بچانے کے لیے اگلا بندہ ہوائی فائر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے، دوسری طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر پالیٹکس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پال پچھلے پی ایم ایل این کے رہے ہیں، بہتر ہوتا عباسی صاحب بجائے بڑکے لگانے کے بتاتے 5 سال کیا گیا کشمیر میں، یا اس بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی، مجھے عباسی صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے واٹس ایپ کر دیں، اگر مریم نواز نے کوئی ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ بھی مودی کو للکارا ہو۔ کشمیر کا الیکشن ہے نا، کشمیریوں کی بات کرنی ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ ادھر بھی جا کر پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ بات کرتے ہیں جی بڑی پاکستان کی بدنامی ہو گئی ہے، جاوید صحیح ہو گئی ہے۔ جب آپ یہ بات کریں گے جی ہمارے وزیر اعظم نے مکمکہ کر لیا، کشمیر کا سودا کر لیا ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے، کیا یہ نیک نامی ہو رہی ہے؟ جو کہ ہے ہی نہیں، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سمپیتھیز لینے کے لیے کشمیریوں سے۔ میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں آپ کے پروگرام میں 25 جولائی کو الیکشن ہارنے کی صورت میں، جو کہ ان کو کشمیری جواب دیں گے اپنے ووٹ کی طاقت سے بلے پہ ٹھپا لگا کر انشاءاللہ تعالیٰ 25 جولائی کو، پھر ان کے بیانیے کا یا ان کا کیا کہتے ہیں سٹانس ہوگا، ان سے پوچھ لیں۔ پھر تو نہیں کہیں گے دونوں جی بی الیکشن کی طرح دھاندلی ہو گئی، ایسے انہوں نے کر لیا، الیکشن لوٹ لیا۔ اگر ووٹ کسی اور کا ہو، طاقت کسی اور کی ہو، تو پھر تو بات کریں گے۔ اگر تالے پہ 10 وہاں پہ جتوا لیں، آپ تالے پہ ایک ہی نشان پہ جی بی کے اندر جتوا لیں گے، یہاں پہ تو آپ کے پاس اور آپشن ہے، کرنے والوں کے پاس مسلم کانفرنس بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، آزاد بھی ہیں۔ تو آپ الیکشن فیئر ہونے دیں۔ اس وقت جو جلسے نظر آ رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہسٹوریکلی جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی یہ ہسٹوریکلی کبھی ہوا بھی نہیں کشمیر کے ساتھ جو اس وقت ہوا ہے، یہ کبھی ہوا ہے 72 سالوں میں؟ لیکن وہ تو اس طرف ہوا ہے نا، لیکن اس طرف قصور نہیں ہے، دونوں پالیٹکس آپس میں کشمیر کی ملتی ہے، امپیکٹ آتا ہے۔ 72 سالوں آپ کے خیال میں لوگ ریونج لیں گے؟ جی بالکل۔ کس ریونج آپ کے فیور میں جائے گا؟ پی ایم ایل این کے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، پی ایم ایل این جو ہے وہ تو ابھی گورنمنٹ میں تھی نا، تو گورنمنٹ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انکمبنسی فیکٹر آئے گا تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ یس، پیپلز پارٹی کو فیور ہے اس پر۔ اچھا، اور سارے کینڈیڈیٹس ہمارے، تو جو آپ کے ٹوٹے بھی ہیں، آپ لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس توڑ کے لے گئے ہیں، یہ ہمارے کچھ ساتھ میں زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وہ سب کو پتہ ہے روایتی طور پر کیا ہوتا ہے وہاں پر، مطلب ہے اگر روایتی طور پر وہ نہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی۔ پھر تو پی ایم ایل این کا کلیم ہے کہ ہم جیتیں گے، پرفارمنس ہماری پی پی سے اچھی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا پرفارمنس بتانی چاہیے جاوید اپنا بیرسٹر جاوید عباسی صاحب نون لیگ کو بتانی چاہیے تھی، بتائی نہیں۔ میں ذرا جاوید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فیئر الیکشن ہوگا تو پی ایم ایل این جیتے گی یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم جیت جائیں گے، کون جیتے گا اگر فیئر الیکشن؟ دیکھیں جی، فیئر الیکشن ہوا تو انشاءاللہ وہی رزلٹ آئے گا جو پچھلی دفعہ آیا تھا۔ تو کیوں آئے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ہمیں لوگ دیں گے، انکمبنسی فیکٹر ہے۔ چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو گراؤنڈ پہ لوگ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ پہ اس وقت کس کے ساتھ مقابلہ ہے، مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جب آپ کے پاس رزلٹ آ جائیں گے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ مقابلہ کس کے درمیان تھا۔ وہ اگر ان الیکشن ہمارے تو مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ اگر الیکشن جی مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ ساری جماعتوں کا رزلٹ سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، وہ تو پتہ چلے گا نا جب 25 جولائی کو تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سب سے اچھی پوزیشن مسلم لیگ نون کی ہے۔ اور نمبر 2 پہ کون ہے؟ پچھلے الیکشن جی نمبر 2 پر دیکھیں، نمبر 2 پہ کسی جگہ پیپلز پارٹی آ جائے گی اور کسی جگہ پی ٹی آئی آئے گی اور کسی جگہ کوئی آزاد آ جائے گا، مسلم کانفرنس کا کوئی آ جائے گا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی عباسی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ اگر نمبر 1 پہ ہیں اور یہ ذرا جاوید عباسی صاحب کو کمپل کر لیں۔ جی کوئکلی سر، کیونکہ میں نے پھر سیگمنٹ کلوز کرنا ہے۔ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوئے
ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. ایسا نہ ہونا لیکن فری اینڈ فیئر عباسی صاحب کیا ہے فری اینڈ فیئر؟ آپ جو آپ کا ہوا آپ کہتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہے, پیپلز پارٹی جس میں جیتی وہ کہتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہے, یہ جیت گئے اگر تو یہ کہیں گے فری اینڈ فیئر ہے. تو آپ نتیجہ تو ہمارے یہاں نہیں تسلیم کیا جاتا نا, وہ تو ایکسپلین کرنے دیں. جی ذرا کوئکلی کیجیے گا. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر الیکشن کرا رہا ہے, جس طرح پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کرائے, بائی الیکشن کے جو ریزلٹ آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کا جو الیکشن ہوا ہے انہوں نے کیا کوشش کی تھی, کس طرح لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی, کس طرح انہوں نے اس وقت جو ریٹرننگ افسر جو تھا اور جو پولنگ ہمارے جو افیسر تھے ان کو اغوا کر کے اپنے پاس بٹھایا رہا. یہی کارروائی اگر انہوں نے کشمیر کے اندر نہ کی, ظاہر ہے حکومت ہماری ہے لیکن آئی جی اور جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ انہوں نے کوئی ایسا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن. دیکھیں میں عباسی صاحب سے آپ کے پروگرام میں پوچھتا ہوں, سر آپ کا پوائنٹ بھائی صاحب سن لیں, آپ سے آپ بھی جواب دیں گے دوبارہ. جلدی عباسی صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں, یہ کلیم کر رہے ہیں ہم الیکشن جیت سکتے ہیں, ہم نمبر 1 پہ. عباسی صاحب مجھے 3 ایسی بڑے وہاں پروجیکٹ بتا دیں انہوں نے 5 سالوں میں کشمیر میں کیوں, 3 صرف پوچھ رہا ہوں, بہت زیادہ نہیں. پوچھ لیں ان سے کیا کیا ہے 5 سالوں میں وہاں جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نمبر 1 پہ آئیں گے. 3 چیزیں. میرا امپیکٹ یہ ہے جو پاکستان کی بات ہوتی ہے, جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو کشمیریوں کو بھی مہنگا ملتا ہے, چینی مہنگی ہوتی ہے تو کشمیریوں کو بھی مہنگی ملتی ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, گھی, تو ہر چیز جو مہنگی ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی مہنگائی اتنی بڑھتی ہے. اگر آج انہوں نے آٹا, چینی, گھی مہنگا کیا ہے, پیٹرول کل کیا ہے, بجلی پرسوں کی, تو یہ امپیکٹ وہاں پہ بھی ہے. لوگوں کی زندگیاں کوئی آسان تو نہیں ہے وہاں پہ تو زیادہ, وہاں پہ تو اس قدر روزگار بھی نہیں ہے, روزگار کے حصول کے لیے بھی ادھر لوگوں کو آنا پڑتا ہے, تو اس کا امپیکٹ وہاں پہ ہوتا ہے. کیوں نہیں بات کریں جو پالیسیز یہاں پہ یہ مہنگائی کی لے کر آئے ہیں یا بے روزگاری کی لے کر آئے ہیں یا غربت اگر بڑی ہے ان کے دور میں, اور کہتے ہیں معاشی اشاریے اچھے ہو رہے ہیں, ہر چیز نیگیٹو. بٹ اس میں لاجیکلی پھر ایک مسئلہ آئے گا نا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی وہاں پہ فیڈرل میں, تو اور پھر اس کے بعد جب پی ایم ایل این وہاں پاور میں آئی ہے, تو کیا یہ تصور کیا جائے گا کیونکہ آپ کی پالیسیز مہنگائی یا اس کا کوئی امپیکٹ, آپ کہتے ہیں ہم نے تو بہت اچھا پرفارم کیا, تو پھر بھی آپ الیکشن اگلا کیوں ہار گئے کشمیر کا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ جو عباس صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر تو آپ نے لینڈ سلائیڈ ہی ہو جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے. اس وقت حلقوں کے اندر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, آپ جائیں گے نا, آپ اگر جائیں گے آپ کو پتا چلے گا یہاں سے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, یہاں سے آپ کو لگ رہا ہے مکس ملا جلا رجحان ہوگا. میرا خیال ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک ہی پارٹی, اگر یہ لینڈ سلائیڈ دھاندلی نہ ہو, چلو 50% بھی ہو جائے تو پھر ہم کوئی مخلوط حکومت بنی تو ہوں گے ہم پرفارم کر لیں گے. دیکھیں میں جو لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوتی ہے, ایک لینڈ سلائیڈ دھاندلی ہوتی ہے. دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دونوں جماعتیں 3-3 4-4 سیٹیں لیں گے. 3 ان کی پچھلی دفعہ تھی, عباسی صاحب 20 سیکنڈ. ان کے ساتھ وہی شروع ہوگا جب پنجاب کے اندر بائی الیکشن میں ہوا, جو خیبر پختونخوا کے بائی الیکشن میں ہوا, اس لیے کہ یہ پاکستان میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے. تھینک یو ویری مچ جاوید عباسی صاحب, چودھری منظور صاحب اور ڈار صاحب موجود تھے. میں نے ڈسکشن سنی کشمیر کے معاملے میں. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر معید یوسف صاحب, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پرائم منسٹر ٹو پاکستان, اور بات ہوگی ازبکستان کے دورے اور کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس پر. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر معید یوسف صاحب, ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے نیشنل سیکورٹی کے. ازبکستان کا دورہ وزیر اعظم مکمل کر آئے, وہاں پر میٹنگز ہوئیں, جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور کچھ اور اہم معاملات ہیں جس پر ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پہلے مجھے کہ جو دورہ ہے ازبکستان کا, اس میں انٹرنیشنل لیڈرشپ تھی وہاں پر, تو کیسا رہا وہ دورہ, پاکستان اس سے کیا مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکا؟ پہلے اس دورے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی شکریہ. بہت ہی مثبت اور یوزفل دورہ تھا. پہلے تو میں سراہوں گا جس طرح ازبکستان کی حکومت نے ویلکم کیا ہے پاکستان کا, پرائم منسٹر کا, ڈیلیگیشن کا. بالکل واضح تھا کہ وہ اوور بورڈ جا رہے ہیں اپنی سگنلنگ میں, دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے پاکستان ان کے لیے. اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جس طرح پاکستان بار بار جیو اکنامکس اور کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے یہ کرٹیکل ہے کہ ان کو پاکستان کے ذریعے, پاکستان کے سمندر کے ذریعے راستہ ملے باقی دنیا کے ساتھ جڑنے کا, تجارت, ان کی انرجی جتنے ریزروز ہیں ان کے استعمال کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو بہت ہی مثبت دورہ تھا. ملٹیپل ایم او یوز اور ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے. 1-on-1 میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی بڑی طویل ہوئی. افغانستان پہ بات ہوئی, ظاہری بات ہے سب کو خدشہ ہے, ازبکستان کا بھی بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ,
تو وزیر اعظم نے جس طرح کہا ہے دس از اے نیو بگننگ، کیونکہ ہمارا سینٹرل ایشیا میں اتنے اسٹرانگ تعلقات نہیں رہے، ہماری فارن پالیسی کا فوکس نہیں رہا ماضی میں، اور شاید ان کا بھی نہیں تھا، لیکن اب بالکل اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب آبویسلی اگر آپ نے آگے چلنا ہے اور راہداری کی بات کرنی ہے تو افغانستان ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اس کے بغیر راہداری جو ہے وہ کم از کم آپٹیمائز نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی جائے تو اس پہ بھی بہت سے بات چیت ہوئی، لیکن اوورآل میرا خیال ہے اس سے بہتر دورہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جو کانفرنس تھی کنیکٹیوٹی کانفرنس، اس پہ پرائم منسٹر نے بات کی، وہاں اشرف غنی صاحب دوسرے اسپیکر تھے، ازبیک صدر تھے، تو وہاں بھی بڑے کھل کے یہ راہداری، جیو اکنامکس اور افغانستان ان چیزوں پہ بات ہوئی، تو اگین آئی تھنک اٹ واز ویری سیٹسفیکٹری۔ رائٹ، اچھا افغان پریزیڈنٹ کی جو اسپیچ تھی اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس اسپیچ کو رسپونڈ کیا، اور اس میں انہوں نے ظاہر جو کہا کہ پاکستان سے زیادہ اور کس کی خواہش ہوگی یا جو کردار ادا کر سکتا ہے، بڑا ٹو دی پوائنٹ اور پرٹیننٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویجز تھوڑی سی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم تھوڑے سے اپولوجیٹک ہوتے ہیں، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ رسپونڈ کیا۔ تو کیا پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جو افغان پریزیڈنٹ نے اس وقت اپنا سٹانس لیا ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے کہ ہماری پیس کانفرنس بھی جو ہے اس میں بھی انہوں نے ابھی آنے سے معذرت کی ہے اور وہ ڈیلے ہو رہی ہے، یہ سب ایک سیکوینس ہے سارا، یا دونوں ایشوز کو ہم الگ الگ طریقے سے دیکھیے پہلی بات تو آپ کو افغان صدر کی بات بھی وہاں پہ آپ نے سن لی تقریر میں، وزیر اعظم کا جواب بھی، کنیکٹیوٹی، راہداری، اکنامک کوپریشن، شراکت پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ ادھر بھی مطلب کرکٹ کے میدان میں ہاکی کی باتیں کر رہے ہیں، تو اٹ واز ویری انفارچونیٹ، اور مطلب اپنے آپ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے۔ غنی صاحب آ رہے ہیں، وہاں بات کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سر ہلا رہے تھے، تو جواب تو دینا تھا۔ کوئی بالکل ارادہ نہیں تھا ہمارا کہ ہم افغانستان کی اس طرح بات کریں گے، ہم تو اکانومی پازیٹیوٹی جو ان کی اصل تقریر تھی، اٹ واز آبویس کہ وہ تقریر انہوں نے پڑھی، پھر اپنا چشمہ اتارا، بات شروع کی، کیوں؟ جواب تو دینا ہے۔ اور اپالوجی کس چیز کی یار؟ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک ہے جس نے کوشش کی ہے، سفر کیا ہے۔ اب اگر افغان قوتیں خود بیٹھ کے کمرے میں بات بھی کرنے کو نہیں تیار، اس میں پاکستان کیا کرے میرے بھائی؟ اور دوسری طرف وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور جب میٹنگ ہوئی اشرف غنی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ڈیلیگیشن میں، پرائیویٹ میٹنگ جو تھی مطلب کانفرنس کے علاوہ، اس میں بالکل کھل کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اس طرح آپ اگر معاملہ ایک طرف ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں، تو وہ وہاں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے۔ بہرحال پاکستان ہیز نتھنگ ٹو بی ڈیفینسو اباؤٹ، ہم بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اپنے فیلئر کا مدعا ہے یہ مہربانی سے ادھر رکھیں، اور پاکستان پہ نکتہ چینی کرنے سے ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے، ہمارا یہ ٹیٹ فور ٹیٹ جواب شواب، لیکن مطلب آپ اپنے ملک کے بارے میں جناب سوچیں، اس کو بچائیں، جہاں حالات جا رہے ہیں ذرا آنکھیں کھولیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے یہ پیس کانفرنس ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے، ان سے بات کی جائے کہ پاکستان ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک سے انگیج کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہرحال دوحہ کا پروسیس بیچ میں آ گیا، یہ کارزائی صاحب، عبداللہ صاحب ادھر گئے ہیں، وہ ڈیٹس بھی کلیش کر رہی تھی، اور شاید ان کو کوئی زیادہ میرا خیال دلچسپی بھی نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے ایک مثبت کردار ادا کر کے اپنا رول سامنے لا رہا ہے، سو ابھی وہ ڈیلے کر دی۔ ٹھیک، لیکن کانسنٹ تو لیا ہوگا نا، افغان قیادت کی رضامندی سے یہ کانفرنس پلان کی ہوگی پاکستان نے، اس کے باوجود اس کا التوا جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ تو نہیں ہوگا کہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو یہاں پر اس کو ملتوی کر دیا جائے؟ نہیں، مین ریزن تو یہی ہے کہ دوحہ میں ابھی وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ دونوں جگہ نہیں ہو سکتے، اور ہمارا کیونکہ موقف یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کو، تو اگر وہ خود کر پا رہے ہیں کسی اور اینگل سے، کسی اور طرح سے وہ وہاں جا رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا بات ہے، ضرور کریں، ہم تو بیچ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں تو دوبارہ عید کے بعد دیکھ لیں گے۔ ٹھیک، تو یہ جو ازبکستان کانفرنس میں افغان نائب صدر امراللہ صالح نے بیان دیا کہ جی پاک فضائیہ کو طالبان کی معاونت کا ایک جو بے بنیاد الزام انہوں نے لگایا، یہ کیا سابق این ڈی ایس کا چیف ہونے کے ناطے وہ کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا حالات خراب کرنے میں، مزید بگاڑنے میں؟ اس کا جواب میں آپ کو کیا دوں، آپ نے پڑھ لیا ہے،
آپ کو خود وہ پڑھ کے کوئی ہنسی آئی ہوگی, کیا کیا ہوگا آپ نے, مجھے نہیں پتا. مطلب پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کلوز ایئر سپورٹ دے رہی ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں. اپنے ملک میں خدا را دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے کارروائی کرنی اپنے ملک میں آپ کریں, ہم نے کس کو روکا بھائی, آپ نے جو کرنا ہے کریں. لیکن کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, مطلب اس پہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی. کئی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاسا ہی پہ گیا. تو کیونکہ obviously پاکستان جو دوسرے بارڈرز پہ کوشش کر رہا ہے, جو افغانستان کے دوسرے بارڈرز پہ ہو رہا ہے, تو کیا ان کے وہ دیگر پڑوسی ممالک ہیں جو ان کی وہاں پر مدد کر رہے ہوں گے, جس کی وجہ سے وہاں طالبان اپنا اثر رسوخ بنا سکیں جو دوسری سائڈ کے بارڈرز ہیں. ظاہر ہے ڈزنٹ میک سینس, لیکن ظاہر ہے آپ کا سٹانس اس پہ اس لیے جاننا ضروری تھا کہ یہ جس قسم کی ایلیگیشنز افغانستان کی طرف سے لگ رہی ہیں پاکستان کے ایفرٹس کے باوجود, تو کیا وہ. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جو طالبان کا چمن کے سامنے بیٹھنا بارڈر پہ ہونا ہمارے لیے یہ کتنا الارمنگ ہے؟ دیکھیے عادل, یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں, جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے. ہم باہر بیٹھ کے صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ جنگ کے راستے معاملہ آگے نہ جائے, بات چیت کے ذریعے آگے جائے. جنگ کے ذریعے آگے جائے گا اور انسٹیبلٹی ہوگی, اس کا خدشہ رہے گا تمام ہمسایوں کو سپل اوور کا. تو اب وہاں پہ وہ آئے بیٹھے نہیں بیٹھے, وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی کی بجائے معاملات حل کر لیں. بڑی جلدی گراؤنڈ سچویشن چینج ہو رہی ہے, تو اس لیے پروسیس کو آگے چلانا ضروری ہے. دوسری چیزیں ہم نے اپنی سرحد کا دفاع کرنا ہے. یہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ آئیں, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انسٹیبلٹی پھیلے. اس پہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے, وہ ہمارا حق ہے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو آسک اینی بڈی. ٹھیک. اب یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہم نے دیکھا ایک کال آئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کی, اور جو بات چیت ظاہر ہوئی ہوگی اس ریجن سے متعلق ہی, تو اس میں بھی کچھ ہوپس دکھتی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو روابط دوبارہ زیادہ تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے کو. آپ کی کیا رائے اس بار؟ دیکھیں, امریکہ سے تو ہمارا ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جنیوا کے بعد سے مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. وہ اتنا پبلکلی شور شرابے کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا ڈیسیجن ہے امریکہ کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں ڈیلیوری, یہ نہیں کہ تقریر کر دی یہ کر دی, ہمیں کام کر کے دکھائیں, پھر ہم آگے چلیں گے. جب میجر چیزیں اچیو ہوں گی تو بالکل بتائیں گے. لیکن یہ نکتہ چینی یہ وہ پبلک اس میں جو سارا وقت ہوتی رہتی ہے, اٹ ڈزنٹ ہیلپ اینی بڈی. تو وہ پروسیس تو چل رہا ہے, تو بات چیت تو ہو رہی ہے. ان کو بھی فون آیا, ہماری بھی بات چیت, مختلف جو ڈپارٹمنٹس منسٹریز وہ اپنا اپنا کام اس میں کر رہی ہیں. تو امریکہ سے تو چیز چل رہی ہے. ہاں, افغانستان پہ ضرور ان کو بھی تشویش ہے, وہ جا رہے ہیں تو وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ سارے خطے میں یہ بات کلیئر ہو کہ وہ بالکل چھوڑ کے نہیں جا رہے, وہ امداد بھی دینا چاہتے ہیں, انگیج بھی رہنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں فون کال تھی, اور وہ اس طرح کی باتیں تو چلتی رہیں گی, ظاہری بات ہے, ایوالونگ سچویشن ہے. اچھا, دو چیزیں ہمیں نظر آئیں گزشتہ 2-3 روز میں. امریکی وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں ان سے 2 سوالات جو ان کے سامنے گئے, اس میں ایک میں تو انہوں نے ظاہر پاکستان کے بارے میں بتایا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے, ایک تعلق رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کوآپریشن رہی ہے پاکستان کی, ان کے ساتھ پاکستان کے رول کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس میں. اور جو اڈوں سے متعلق, ایئر بیسز سے متعلق ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے اس کو اگنور کیا, اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ مانگے گئے امریکہ کی طرف سے یا نہیں. عادل, یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا کیا اگر جواب نہیں دیا. میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں, ایک کلیئر موقف آ گیا پاکستان سے, اینڈ وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, دس چیپٹر از کلوزڈ. تو مجھے تو نہیں پتا سوال کیوں ہوتے جا رہے ہیں بار بار. ایک سوال ہے جی دینے ہیں, جواب آ گیا نہیں دینے, دونوں سائڈوں سے کوئی اس کے بعد ریاکشن نہیں ہے. the chapter is closed, the matter is settled. تو اس میں کیوں بار بار سوال ہو رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک, مگر یہ امریکہ میں سوال ہوا ہے. امریکہ میں تو آپ سوال کرنے سے کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے. لیکن پاکستان میں بھی نہیں روک سکتے الحمدللہ. آپ کو کون روک سکتا ہے, اور ہونے چاہیے سوال. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا, اس کا جواب مل گیا ہے. اس میں کوئی اور ہے ہی نہیں, بحث ہی نہیں رہ گئی. چائنا کے معاملے پر ذرا محیط یوسف صاحب, مجھے آپ کا سٹانس جاننا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب نے جو ٹویٹ بھی کیا تھا داسو سے متعلق, اس میں انہوں نے کہا کہ ابتدائی انکوائری کی رپورٹ کے مطابق بس کو حادثے میں دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. مختلف سٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر آ رہے ہیں. چائنیز واپس جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور وہ رول بیک کیا ہے انہوں نے, اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. تو کیا پوزیشن ہے اس وقت, کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ریزرویشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں.
ہاں دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں بیکاز اتنا اہم تعلق ہے. اس میں کنفیوژن رہی ہے شروع میں, وہ اس لیے کہ جو انیشل رپورٹس آئی تھیں اس کے مطابق وہ ایکسیڈنٹ پیور ایکسیڈنٹ کی بات ہوئی تھی, اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی, لیکن اس کے بعد سے جو انفارمیشن ابھی آبویسلی حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتے چیز چل رہی ہے, اس میں بالکل ڈیفینیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہوا ہے. تو ابھی وہ اگین میں اس کو کنفرم اس طرح نہیں کر سکتا کیا ہوا کیسے, لیکن یہ بالکل پیور ایکسیڈنٹ کی بات نہیں لگ رہی جو فردر انفارمیشن آئی ہے. تو آبویسلی چائنا سے ہمارا اتنا کلوز تعلق بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی ڈینجر میں ہو کسی اس میں. تو اگر یہ اس پیریڈ میں ہمیں یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ سیکیورٹی ساری انشورڈ ہے, کوئی اس میں لوپ ہول ہے تو اس کو کور کرنا ہے, بیکاز اس سے زیادہ اہم تو تعلق ہمارے لیے یا سٹیزن ہمارے لیے پاکستان کے بعد کوئی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اب اس چیز کا, دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سی پیک اور چائنا پاکستان تعلق کے خلاف بہت ایکٹرز, ملک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیا بھی گیا ہے, اور اگر یہ بات اس طرف جاتی ہے تو پھر یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تعلق خراب ہو اور منفی طرف جائے. لیکن ہمارا کام ہے اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کر کے, اور اگر کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو پوری طرح مکملی سیل کرنا, کیونکہ یہ معاملہ تو کوئی آج تو نہیں ختم ہونا, سی پیک نے تو انشاءاللہ آگے چلنا ہے اور کامیابی کی طرف جانا ہے. تو یہ جو دشمن ہیں وہ تو کوشش کرتے رہیں گے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کل روانہ ہو رہے ہیں چائنا کے لیے, وزیر اعظم نے ان کو بھیجا ہے, اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ ملاقات ہے. آئی تھنک پہلے بھی ملاقات ہونی تھی اور ٹرپ ہونا تھا, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے تو اگین شوئنگ دی امپورٹنس آف دا ریلیشن شپ, ہم بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ کیا ایشو ہے, کس طرح اس کو آگے آئندہ وی ہیو ٹو میک شیور, اگر ایکسیڈنٹ بھی ہے تو کیا ہوا, اور اگر نہیں ہے تو دین ہو واز بیہائنڈ اٹ اور کیا ہوا, یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہے بڑے غور سے, اور اس لیے بالکل یہ اس کا پارٹ ہوگا کانورسیشن کا, لیکن اور چیزیں بھی ہوں گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موحید یوسف صاحب, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پرائم منسٹر پاکستان, ہمارے ساتھ موجود تھے اور امپورٹنٹ ایشوز پر ہم ان سے بات کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.